सुपर फयाज से मेरी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती, इमरान ने बड़े ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा और सदीकी और बाकी साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान ने कार सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की पार्किंग में रोकी और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सुपर फयाज के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। चपरासी ने उसे देखते ही बड़े मोदबाना अंदाज में सलाम किया। तुम्हारा साहब मौजूद है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सर अभी बड़े साहब के ऑफिस से आए हैं, चपरासी ने जवाब दिया और इमरान पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ तो सुपर फयाज दोनों हाथों में सर पकड़े बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। क्या हुआ? क्या अब दिन को ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सुपर फयाज ने एक झटके से सर उठाया और आंखें खोल दी। उसकी आंखों में सुर्खी छाई हुई थी और चेहरे पर मौजूद तासुरात बता रहे थे कि वो वाकई इस वक्त बेहद परेशान है। ये बताओ, आखिर बाप बेटे की मुझसे दुश्मनी क्या है? मुझे आज बता ही दो। मैंने तुम दोनों का आखिर क्या बिगाड़ा है कि तुम दोनों मुझे जान से मारने के दर पे हो रहे हो? सुपर फयाज ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि कहीं उस रोज़ 4 स्टार के हेडक्वार्टर में फयाज ने इमरान को पहचान तो नहीं लिया, लेकिन फिर उसने ये ख्याल झटक दिया क्योंकि उसे मालूम था कि फयाज किसी सूरत भी उसका मेकअप और लहजे को चेक नहीं कर सकता। क्या हुआ है? क्यों अपनी जान का मरसिया पढ़ रहे हो? क्या कह दिया है डैडी ने? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। कल मैं मरते मरते बचा हूँ, न जाने उन बेरहम कातिलों को मुझ पर कैसे रहम आ गया। मैंने तुम्हारे डैडी को रिपोर्ट दी कि वो मुझसे हमदर्दी करेंगे। उन्होंने उल्टा ना सिर्फ मुझे निकम्मा कहा, बुज़दिल और न जाने क्या क्या कह दिया और साथ ही हुक्म दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं उन कातिलों को गिरफ्तार कर लूँ, वरना उनकी बजाय वो मुझे गोली मार देंगे। अब तुम बताओ, ये क्या शराफत है? ये क्या शराफत है कि एक आदमी की जान तो बच गई, उसे इस तरह झाड़ दिया जाए और एक हफ्ते का वक्त दे दिया जाए जैसे वो सफाक और बेरहम कातिल खुद ही मेरे पास आकर गिरफ्तारी दे देंगे। सुपर फयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या हुआ कल? क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? क्या कहीं फंस गए थे? इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ है और क्यों हुआ है। मैं कल ऑफिसर क्लब गया, मैं एक राहदारी से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नाक से किसी गैस की बू टकराई और फिर मुझे होश न रहा। होश आया तो मैं किसी तहखाने में ड्रार्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा था। मेरे साथ 2 और आदमी भी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम रॉबर्ट था और दूसरे का नाम ब्रांसन था। वहाँ 6 और अफराद भी मौजूद थे। उनका एक लीडर था, बेहद सफाक और बेरहम। उसने बताया कि वो रेड सिंडिकेट का बाकी मानदा ग्रुप है और चूँकि मैंने रेड सिंडिकेट को गिरफ्तार किया है इसलिए वो मुझे उसकी सज़ा देने यहाँ लाए हैं। फिर उन्होंने मेरे मुंह में रुमाल ठोंस दिया। उसके बाद उन दोनों आदमियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। उन दोनों ने दरअसल रेड सिंडिकेट के माल और मशीनरी पर कब्जा कर लिया था। फिर इस बारे में उन्होंने मुझसे पूछगछ की। चूँकि मैंने रेड सिंडिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अगर उसे 50 करोड़ रुपए अदा कर दूं तो वो मुझे ज़िंदा छोड़ सकता है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैंने सरकारी ड्यूटी सर अंजाम दी थी। सुपर फयाज ने तफसील बताते हुए कहा। अरे दे देने थे ना 50 करोड़, तुम्हारे लिए ये भी कोई रकम है? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। तुम 50 करोड़ रुपये कह रहे हो? मैं उसे इस मामला में 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं था। मैंने कोई गलत कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई जुर्म किया है जिसका मैं तावान भरूं। मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है और बस। सुपर फयाज ने कहा। तो फिर तुमने उनसे वादा कर लिया होगा कि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए तो तुम आइंदा उनके खिलाफ काम नहीं करोगे? इमरान ने कहा। हाँ, उस लीडर ने शर्त यही रखी थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि मैं ड्यूटी भी दूँ, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई ना करूँ? एक ही सूरत थी कि मैं इस्तीफ़ा देकर घर बैठ जाता, लेकिन मैं ऐसा क्यों करता? इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। सुपर फयाज ने कहा। तो फिर तुम जिंदा कैसे नजर आ रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। उनके उस नामुराद लीडर ने तो रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ कर दिया और उसके चेहरे पर उभर आने वाली सफाकी से मैं समझ गया कि वो गोली चला देगा। मैंने आंखें बंद कर ली और अल्लाह को याद करने लगा, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, उसने इरादा बदल दिया और फिर मुझे ज़र्ब लगाकर बेहोश कर दिया गया। उसके बाद मुझे होश आया तो मैं ऑफिसर्स क्लब के बाग के एक कोने में पड़ा हुआ था, जिंदा सलामत। सुपर फयाज ने कहा। तुमने 50 करोड़ वाली बात डैडी को बताई थी? इमरान ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बजाय मेरे साथ हमदर्दी करने की या मेरी ज़िंदगी बच जाने पर मुझे मुबारकबाद देने के उल्टा मुझ पर चढ़ाई कर दी कि मैंने अपने आप को उस कुर्सी से आज़ाद क्यों नहीं किया और उन कातिलों और मुजरिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बुज़दिल और निकम्मा हूँ। अब तुम बताओ, मैं कुर्सी पर मौजूद लोहे की राड्स को किस तरह तोड़ता? क्या दांतों से? और अब नादिर शाही हुक्म है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं उन कातिलों को गिरफ्तार करूं, वरना वो मुझे अपने हाथ से गोली मार देंगे। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? सुपर फयाज ने बेबसी से कहा। अपनी जान बच जाने का जश्न मनाओ और मुझे किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाओ। आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इमरान ने कहा। तुम और दोस्त? तुम बजाय मुझे मुबारकबाद देने के उल्टा मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? यही है तुम्हारी दोस्ती? उठो और निकल जाओ मेरे ऑफिस से। आई से गेट आउट। सुपर फयाज ने हलक फाड़ते हुए कहा।
ارے ارے دھیرج، مجھے معلوم ہے جب تمہیں بے پناہ غصہ آتا ہے تو تم انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہو، اور جتنی انگریزی تمہیں آتی ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اگر میں ایک ہفتہ تو ایک طرف 1 گھنٹے کے اندر تمہارا مسئلہ حل کر دوں تو پھر؟ عمران نے کہا، مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا، انہیں بے رحم قاتلوں والا۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ سپر فیاض کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، عمران نے کہا تو سپر فیاض کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر کانوں تک پہنچ گئیں۔ کیا مطلب کون تھے وہ؟ سپر فیاض نے کہا، کیا بتاؤں؟ کیوں بتاؤں، میں تو بس گیٹ آؤٹ ہو رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ارے بیٹھو بیٹھو، تم تو میرے اس ساری دنیا میں واحد دوست ہو، انتہائی عزیز ترین دوست۔ وہ تو بس مجھے تمہارے ڈیڈی کی وجہ سے جھلاہٹ سی ہو رہی تھی، آئی ایم سوری۔ بیٹھو، کیا پیو گے؟ میں تمہارے لیے مشروب منگواتا ہوں، سپر فیاض نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، اور جلدی سے گھنٹی بجا دی۔ دوسرے لمحے چپراسی اندر آ گیا۔ مشروب کی 2 بوتلیں ہمارے لیے لے آؤ اور ایک تم خود پی لینا، سپر فیاض نے چپراسی سے کہا تو چپراسی سلام کر کے مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ چپراسی کو کس خوشی میں مشروب پلایا جا رہا ہے؟ تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میری حیثیت تمہارے چپراسی جتنی ہے؟ عمران نے اصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے خود ہی تو کہتے ہو کہ وہ بھی انسان ہے، اب خود ہی یہ بات بھی کر رہے ہو، تمہارا کچھ پتہ بھی چلتا ہے؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، انسانی ہمدردی کے طور پر یہ بات کی ہے تم نے، تو پھر ٹھیک ہے۔ انسان تو بہرحال میں اور چپراسی ہیں ہی، تمہارا البتہ پتہ نہیں کہ تم کیا ہو اور کس جنگل سے پکڑ کر لائے گئے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارا مطلب ہے میں جانور ہوں؟ کیوں؟ فیاض نے نتنے پھیلاتے ہوئے کہا، ارے میں نے کب کہا ہے؟ ویسے بھی انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے اور جانور اس کو کہتے ہیں جس میں جان ہو، اور جان تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ ڈیڈی نے درست کہا ہے کہ تم نے بزدلی کا ثبوت دیا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں پکڑ لیتے۔ عمران نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اس وقت تم جو چاہو کہہ لو، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے؟ سپر فیاض نے کہا، لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا، پھر وہی لیکن میں کہتا ہوں، بتاؤ کون تھے وہ، ورنہ؟ سپر فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا؟ ورنہ کچھ نہیں، پھر کچھ نہیں، ورنہ کچھ نہیں، سپر فیاض نے آخر انتہائی بے بسی سے کہا تو عمران اس کی اس حالت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا بس اب اپنے ہوش میں رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ مجھے دراصل سلمیٰ بھابھی اور تمہارے بچوں کا خیال آ جاتا ہے، تو سنو، ان کا تعارف 4 اسٹار سے تھا، عمران نے کہا، اور سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 4 اسٹارز؟ وہ تو سرکاری تنظیم ہے، سیکرٹ سروس کے چیف کے ماتحت۔ وہ مجھے کیوں اس طرح پکڑنے اور ہلاک کرنے کی کوشش کرتی؟ سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میری ان سے بات ہوئی ہے، میں نے یہی بات ان سے جب پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ سپر فیاض نے ایک ونڈے اور مجھے ماسٹر کے آدمی نظامت کو بھاری رقم دے کر اس سے ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف کاغذات خریدے تھے۔ اس طرح ان کے خیال کے مطابق تم نے اس ماسٹر اور اس آدمی کی سرپرستی کی تھی، اور یہ ان کے خیال کے مطابق جرم ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمہیں اغوا کرایا، پھر انہوں نے تم سے سودا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب باوجود یقینی موت کو سامنے دیکھ کر تم اپنے اصول پر ڈٹے رہے تو ان کا شک دور ہو گیا اور انہوں نے تمہیں بے ہوش کر کے واپس آفیسرز کلب پہنچا دیا۔ میں ان کی طرف سے معذرت کرنے آیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، لیکن انہوں نے میرے متعلق ایسی بات کیوں سوچی؟ وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں مجرموں سے سودے بازی کروں گا؟ سپر فیاض نے اصیلے لہجے میں کہا۔ ان کے لیڈر کا کہنا ہے کہ اس سے اطلاع ملی تھی اور اس نے مجھ سے بھی فون پر بات کی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سپر فیاض کے پاس گیا تھا، لیکن سپر فیاض نے اس بارے میں مجھے گھاس تک نہ ڈالی۔ اس پر اس کا شک پختہ ہو گیا، اگر اس دن تم مجھے بتا دیتے تو میں اس کی تسلی کرا دیتا اور تمہیں یہ عذاب بھگتنا نہ پڑتا۔ ویسے وہ تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ سپر فیاض بے حد بہادر، دلیر اور اصول پسند آدمی ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، عمران نے کہا، اور سپر فیاض کا چہرہ بے اختیار مسرت سے جگمگا اٹھا۔ اس کا شکریہ، لیکن اب تمہارے ڈیڈی کو میں کیا بتاؤں، انہیں نے تو میری بات پر یقین ہی نہیں کرنا۔ سپر فیاض نے کہا، میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ سیکرٹ سروس کے چیف کو جو رپورٹ دے تو اس میں اس بات کا تفصیل سے ذکر کر دے، پھر چیف ڈیڈی کو اس بارے میں خود ہی بریف کر دیں گے، پھر چیف ڈیڈی کو بتا دیں گے، کیونکہ چیف کسی کی تعریف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا۔ عمران نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو واقعی مزہ آ جائے، اگر پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف تمہارے ڈیڈی سے میری تعریف کر دے تو سمجھو لطف آ جائے گا۔ سپر فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لطف تو تمہیں آئے گا، مجھے کیا ملے گا؟ صرف جھاڑ اور گیٹ آؤٹ کی دھمکیاں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے پھر بلیک میلنگ شروع کر دی؟ سپر فیاض نے اصیلے لہجے میں کہا، میں نے کیا کہا ہے؟ اگر تم اسے بلیک میلنگ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں 4 اسٹارز کے چیف کو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی رپورٹ میں تمہارا سرے سے ذکر ہی نہ کرے۔
بس اب تو خوش ہونا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو عمران، مجھے معلوم ہے کہ تم کام نہیں کرتے، اس لیے تمہارے پاس رقم نہیں ہوتی اور تم پر قرضہ بڑھ جاتا ہے، لیکن تم اس طرح مجھے بلیک میل نہ کیا کرو۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو 1000-1500 ویسے ہی مجھ سے مانگ لیا کرو۔ سپر فیاض نے کہا، او نہیں، اتنی بڑی رقم تم سے مانگ کر میں نے تمہیں شرمندہ تو نہیں کرنا، اتنی بڑی رقم تو تم نے کبھی ہاتھ میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارے سامنے 4 سٹارز نے جعلی ادویات کے مال اور مشینری کے کاغذات جابر اور مرفی سے وصول کیے تھے اور یہ مال کروڑوں روپے کا ہے، لیکن تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کیا تمہیں ان کاغذات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ مال سٹوروں سے برآمد کرو اور ٹرائی اینگل تنظیم کو گرفتار کرو؟ عمران نے کہا، او ہاں، واقعی اگر وہ 4 سٹارز تھے تو پھر تو یہ کام واقعی ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی جعلی ادویات کا سارا سلسلہ فوراً 4 سٹارز نے ہی مجھے دیا تھا۔ سپر فیاض نے کہا، اس کی بات ہو چکی ہے، اب تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ انتہائی ظالم اور سفاک اور نامراد آدمی ہے۔ عمران نے کہا، وہ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ 4 سٹارز گروپ ہے، میں سمجھا کہ واقعی ریڈ سنڈیکیٹ کے لوگ ہیں۔ فیاض نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اصل بات یہ ہے سپر فیاض کہ مال تو پکڑا جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ دھندا مستقل طور پر ختم کیسے ہوگا، اس بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، اگر تمہارے ڈیڈی چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، سپر فیاض نے کہا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، وہ مجھے کہیں میں انٹیلیجنس میں جعلی ادویات کو ٹریس کرنے کا علیحدہ سیل بنا دوں گا۔ آخر جعلی کرنسی اور بہت سے دوسرے سیل کام کر رہے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کام کرتے ہیں اور جیسے ہی انہیں کوئی حتمی اطلاع ملتی ہے تو پھر اس جرم کے خلاف پوری قوت سے انٹیلیجنس حرکت میں آ جاتی ہے۔ سپر فیاض نے کہا، او ویری گڈ، یہ تم نے واقعی بہترین تجویز دی ہے، اب ڈیڈی سے بات کرنی پڑے گی۔ عمران نے کہا، اسے واقعی یہ تجویز پسند آ گئی تھی کیونکہ وہ مسلسل یہ سوچتا رہا تھا کہ آخر اس کا مستقل سدباب کیسے کیا جائے، کیونکہ 4 سٹارز تو مستقل طور پر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس گروپ کے خاتمے کے بعد یہ کام پھر کوئی اور گروپ شروع کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بحیثیت X2 سر عبدالرحمن سے بات کر کے انہیں یہ سیل بنانے پر رضامند کر لے گا۔ لیکن میری اس اچھی تجویز کا کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ سپر فیاض نے عمران کے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو سپر فیاض نے بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ لوگ وہ کاغذات بڑی مشکل سے 4 سٹارز کو راضی کیا ہے، ورنہ وہ اس بار اکڑ گئے تھے کہ وہ خود اس آپریشن کو مکمل کریں گے، لیکن میں نے انہیں اپنی مفلسی کے لمبے چوڑے قصے سنا کر آخر رام کر ہی لیا ہے۔ عمران نے جیب سے لفافہ نکال کر سپر فیاض کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے، ان کاغذات کی بنا پر اگر میں نے چھاپے مارے تو پھر مجھے تمہارے ڈیڈی کو بتانا پڑے گا کہ وہ لوگ 4 سٹارز کے تھے، لیکن انہوں نے میری بات تسلیم نہیں کرنی، اور اگر تسلیم کر بھی لی تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ پھر 4 سٹارز نے مجھے یہ کاغذات دیے ہیں، اس طرح میرا سارا کریڈٹ ختم ہو جائے گا۔ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگر کھانے کی دعوت دے دو تو تمہارا یہ مسئلہ ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وعدہ رہا، جس ہوٹل میں چاہو اور جب چاہو۔ سپر فیاض نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، تو سنو، چونکہ تم ہوش میں رہے تھے اس لیے تم نے اس مرفی کو پہچان لیا تھا اور اس کے آفس کے بارے میں تمہیں معلومات مل گئی تھی، تم نے وہاں چھاپا مارا تو وہاں کے خفیہ سیف سے تمہیں یہ کاغذات مل گئے اور تم نے ساری کارروائی کر ڈالی۔ باقی رہی 4 سٹارز کے سلسلے میں بات چیت، وہ میں چیف سے کہہ دوں گا کہ وہ ڈیڈی سے بات کر لیں گے کہ تم نے اپنی جان دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن تم نے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، اس طرح سارے معاملات تمہارے حق میں رہیں گے۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی کارروائی شروع کر دیتا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ ارے وہ میری دعوت؟ عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ مرو نہیں، پہلے یہ کام مکمل ہو جائے پھر دعوت بھی کھا لینا، سپر فیاض نے کہا، اور سٹینڈ سے ٹوپی کھینچ کر اس نے سر پر رکھی اور تیزی سے چلتا ہوا آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے اتنی بھی کیا بے مروتی، ارے سنو تو صحیح، عمران نے کہا، لیکن سپر فیاض نے اس کی ایک نہ سنی اور تیزی سے دفتر سے باہر چلا گیا۔ اچھا، اب بھگتنا میرے ساتھ ساتھ اب یتیم خانے کے 1000 بچوں کو بھی تمہیں دعوت کھلانی پڑے گی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور خود بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ہماری باقی کہانیوں کی طرح بہت پسند آئی ہوگی۔ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل نینا وائس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسی طرح کی مزیدار کہانیاں مزید سننے کے لیے ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجئے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اب ہماری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اور مزیدار سی کہانی میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔